अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाए हैं हमारे सिलसिलेवार नॉवल 700 में बसा है तेरा नाम, अ नॉवल बाय फरवा खालिद, एपिसोड 9, जिसका आपको हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 9। गाड़ी से निकलते ही सामने खड़े गार्ड की मैयत में वो अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ लंबी सी राहदारी में ज़रा ज़रा से फासले पर गार्ड्स मुतसादी से खड़े किए गए थे। आसफा ने कोफ्त भरी नज़रों से वहाँ मौजूद हर इंसान का रोबोटिक बिहेवियर देखा था। ये कैसी ज़िंदगी है भला, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से हिल भी ना पाओ। आसफा उन पर अफसोस करती आगे बढ़ी थी। हर तरफ स्याह वर्दी में नज़र आते गार्ड्स को देखकर आसफा को घबराहट महसूस होने लगी थी। ये उसे कहाँ लाया गया था, जहाँ औरतों का नामो निशान तक ना था। आसफा को हन्नात भी अभी तक कहीं नज़र नहीं आया था। उसे न जाने कौन कौन से हॉल और राहदारी से गुजारते हुए अंदर ले जाया जा रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ उतर कर उसकी सांसें फूल चुकी थीं, मगर उसके आगे चलता गार्ड कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी और कितना आगे जाना है भाई? और क्या इस घर में मेरे अलावा कोई औरत भी मौजूद है या सिर्फ मर्दों का ही डेरा है? आसफा इससे ज़्यादा खामोश नहीं रह सकती थी। उसकी बात पर वो गार्ड बिना कोई रिएक्ट किए ऐसे ही चलता रहा था। आसफा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। कैसे उल्टे दिमाग वाले बॉस से पाला पड़ा है। मुझे आधी रात को इतनी गहरी नींद से सिर्फ ही मनहूस सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए उठाया उसने। आसफा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती इर्द गिर्द काम में मसरूफ गार्ड्स को बिला वजह घूरी गई थी। हनान मोहतशिम के इस रोशनियों से जगमगाते महल में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बाहर इस वक्त आधी दुनिया सो चुकी है। आसफा की अब मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत जवाब देने लगी थी, जब आखिरकार गार्ड उस पर रहम खाता एक दरवाजे के आगे आन रुका था। आप अंदर जा सकती हैं। खुद दरवाजे के पास ही स्टैच्यू बनकर खड़े होते हुए उसने आसफा को अंदर जाने का इशारा किया था। आसफा ने मशकूक नज़रों से दरवाजे को देखते कुछ देर की सोचो विचार के बाद अंदर जाने का फैसला कर दिया था। उसकी गिरफ्त अपने हैंडबैग पर मजबूत हो गई थी, जिसमें उसकी सेफ्टी के हथियार मौजूद थे। हल्का सा दरवाजे को पुश करते हुए वो अंदर दाखिल हुई थी, मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली थीं। वो जो कब से यहाँ फीमेल मुलाजमीन की तलाश में हर तरफ नज़रें दौड़ा चुकी थी, सामने दो फुल यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियाँ हन्नाद मोहतशिम की तैयारी में उसकी मदद करवा रही थीं। एक उसके हाथ में रिस्ट वॉच थमा रही थी, जबकि दूसरी ज़रा से फासले पर उसका ब्रांडेड कोट लिए खड़ी थी। आसफा ने इंतहाई नागवारी से ये मंजर देखा था। उसने आज तक ऐसा सब फिल्मों या ड्रामों में ही देखा था और वो यही समझती थी कि ऐसा सब वहीं होता है, मगर आज अपनी आँखों से किसी अमीर कबीर आदमी की लाइफ देखकर उसकी आँखों में नापसंदीदगी के वाज़ेह तासुरात उभरे थे, जो उसकी जानिब पलटता हनान मोहतशिम बआसानी नोट कर पाया था। आसफा अपनी ही सोचों में उलझी हन्नाद को मुखातिब किए बिना एक ही जगह पर खड़ी रही थी। आज तक अपनी लाइफ में लिए गए किसी भी फैसले पर वो कभी नहीं पछताई थी, मगर इस वक्त उसे हन्नाद मोहतशिम की जॉब की ऑफ़र कबूल करने का अपना फ़ैसला बहुत गलत लग रहा था, जिससे वो अब चाह कर भी पीछे नहीं हट सकती थी। आसफा सुल्तान, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा था। हन्नाद कोट पहनकर अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। उसकी मुलाजमीन उसके इशारे पर रूम से जा चुकी थी। सॉरी सर, आपको इनकार किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आसफा को रूम में उसके साथ अकेले हो जाने के ख्याल से घबराहट होने लगी थी। गुड, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है।
حناد اس کے قریب آن کھڑے ہوتے بغور اس کے ہنر کا جائزہ لینے لگا تھا۔ سیاہ ڈھیلے ڈھالے عبایا میں پوری طرح خود کو لپیٹے وہ کسی طرح بھی اس کے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے قابل نہیں لگی تھی، لیکن اس کا پرپل حجاب اس کے چہرے کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حناد محتشم کی نگاہیں کچھ پل کے لیے اس پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ حناد محتشم کو صرف لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینکنے کی عادت تھی۔ اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا کہ لڑکی کون ہے، کیا ہے۔ اس کے مطابق لڑکیاں صرف ہوس پوری کرنے کی چیز ہی تھیں۔ اس کی اب تک جتنی پی اے گزری تھیں سب اس کے ٹائپ کی لڑکیاں ہی تھیں۔ اگر وہ لڑکیوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتا تھا تو یہ سوچ اب تک اس کے آس پاس آنے والی لڑکیوں نے ہی بنائی تھی، جو بلیک چیک کے بدلے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے، اپنی عزت و ناموس بیچ دیتی تھیں۔ تو پھر وہ کیوں ایسی مخلوق کی عزت کرتا جن کے لیے خود سے بڑھ کر پیسہ تھا؟ آصفہ کے بارے میں اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی ایک لالچی لڑکی ہے، مگر آصفہ کی اس لالچ کو وہ غلط ترازو میں تول گیا تھا۔ آصفہ کو پیسوں کا لالچ تھا، مگر اپنے لیے نہیں۔ اسے اپنے آس پاس رہتے بچوں کی آنکھوں میں منڈلاتے سپنے پورے کرنے کی چاہ تھی، مگر کسی ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنی محنت کا کمانا اور کھانا چاہتی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ حناد اگر چاہتا تو آصفہ کو یہ عبایا چینج کر کے ویسا ہی مغربی ڈریس پہننے پر مجبور کر سکتا تھا جو وہاں پارٹی میں موجود ہر دوسری لڑکی نے ضداً کیا ہونا تھا، مگر وہ آصفہ کا یہ دکھاوا اس سے خود سے ہی ختم کروانا چاہتا تھا۔ اس کے مطابق آصفہ یہ سب اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے ہی کر رہی تھی، جیسے باقی لڑکیاں کرتی تھیں۔ حناد اس کی جانب سے نظریں ہٹاتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا روم سے نکل آیا تھا۔ آصفہ پھر سے ان سب سیڑھیوں کا تصور کرتی مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن حناد سیڑھیوں والے راستے کی طرف جانے کے بجائے دوسری جانب مڑا تھا۔ آصفہ حیران سی اس کی پیروی کر رہی تھی۔ جب وہ کوریڈور سے ٹرن لیتا وہاں لگی لفٹ میں داخل ہوا تھا، جو اس کا گارڈ پہلے سے ہی کھولے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر بھی لفٹ؟ آصفہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گارڈ کی اچھی خاصی دھلائی کر دے جو اسے اتنی ساری سیڑھیاں چڑھا کر لایا تھا۔ حناد سے کچھ فاصلے پر وہ لفٹ میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ حناد کی وجود سے اٹھتی خوشبو پوری لفٹ میں پھیل چکی تھی۔ آصفہ بہت مشکل سے سانس روک کے کھڑی تھی۔ سر، یہ کوئی بزنس پارٹی ہے کیا؟ آصفہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی اچانک اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ سوال کے جواب میں حناد کے خطرناک تیور دیکھ آصفہ کا سر خود بخود نفی میں ہلا تھا۔ حد ہو گئی ہے، یہ بندہ تو ہر وقت انگارے ہی چباتا رہتا ہے۔ اس کے گھر والے کیا کرتے ہوں گے؟ گھر والے؟ مگر مجھے اتنے بڑے گھر میں سوائے ملازمین کی فوج کے کوئی گھر والا تو نظر آیا ہی نہیں۔ تو کیا یہ بگڑا انسان جو کسی زمانے میں میرا آئیڈیل تھا یہ اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا ہے؟ آصفہ دل ہی دل میں اندازے لگانے لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو بریک لگا رکھی تھی۔ دوسری طرف وہبان ایک ساتھ دونوں جگہوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے کرنل شیر خان کو کہہ کر مزید ایک ٹیم بلوا لی تھی جس نے سیاہ بنگلے کے تہہ خانے میں جا کر دہشت گرد کو وہاں سے نکالنا تھا، جبکہ وہ خود اسی جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا جہاں زیادہ خطرہ تھا اور ناکامی کے چانسز زیادہ تھے، کیونکہ جنگل میں بنائے خفیہ تہہ خانے تک تو وہ پہنچ ہی جاتے، مگر اصل مسئلہ اس کا دروازہ کھولنے کے لیے استعمال ہونے والے پاسورڈ کا تھا، جو پورا نقشہ کئی بار دیکھ لینے کے باوجود اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہبان اور اس کی ٹیم نے جنگل کے اس حصے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب آگے بڑھ کر اندر داخل ہونے کی باری تھی، جس کے لیے سب سے پہلے وہبان ہی آگے بڑھا تھا۔ اس کے اشارے پر باقی لوگوں نے وہاں آنا تھا۔ مٹی اور مصنوعی گھاس کی بھاری سطح ہٹاتے وہبان کو اندر سے ہلکی سی روشنی دکھائی دی تھی،
جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ مہمان اپنے آدمیوں کو ابھی وہیں رہنے کا اشارہ کرتے نیچے اتر چکا تھا، جہاں مٹی سے ہی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آن کھڑا ہوا تھا، جہاں آگے اسے بہت سارے ڈیجیٹل لاکس اور راڈز کھولنے والا ایک داخلی گیٹ نظر آیا تھا۔ اسی بات کا ڈر تھا اسے آدھی انفارمیشن انشا نے دی تھی، یا پھر انشا کو معلوم ہی اتنی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اتنی مدد کرنے کے باوجود انشا پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی۔ یہ مختلف کمبینیشن کے لاک تھے، جن کو کھولنے کی ایک خاص ٹرک انہیں سکھائی جاتی تھی۔ وہبان نے وہاں نظر آتے تمام نمبرز کو ریورس کر دیا تھا۔ ایسا کرتے ہی ایک زوردار الارم کے ساتھ وہ گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ الارم بجتے ہی اندر بیٹھے گارڈز الرٹ ہوئے تھے۔ تب تک وہبان کے ساتھی بھی نیچے اتر چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا جنگل گولیوں کی دہشتناک آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہبان جلدی سے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے کسی بھی صورت اس فورنر دہشت گرد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ مگر اندر موجود تینوں کمرے اس نے چھان مارے تھے، اسے وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ نقشے میں نیچے کے صرف یہ 3 ہی کمرے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ وہبان یہاں سے کسی صورت مایوس نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ درمیان والے کمرے میں کھڑا چاروں طرف گہری نظریں دوڑا رہا تھا، جب اس کی نگاہ سامنے والی دیوار پر لگی چھوٹی سی پینٹنگ پر پڑی تھی۔ پہلا اس جگہ پینٹنگ لگانے کا کیا مقصد تھا؟ وہبان جلدی سے آگے بڑھتا پوری قوت لگاتے دیوار کے ساتھ چپکائی پینٹنگ ہٹا گیا تھا، جس کے نیچے لگا چھوٹا سا بٹن وہبان کی آنکھوں میں چمک پیدا کر گیا تھا۔ اس کے بٹن پریس کرتے ہی بٹن سے 5 فٹ کے فاصلے سے دیوار کا تھوڑا سا حصہ خود بخود اپنی جگہ سے سرک گیا تھا، جہاں اندرونی حصے میں اسے وہ فورنر بے ہوش پڑا نظر آیا تھا۔ وہبان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہاں اترنے سے پہلے اسے دوسری ٹیم کی کامیابی کا پیغام وصول ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 دہشت گرد پکڑ چکا تھا۔ یہ اس کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ بلیک ایگل کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ اس ہوش میں آتے فورنر کو دوبارہ بے ہوش کرتے وہ اسے لیے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پہلے ہی نیچے کا حصہ کلیئر کر چکے تھے۔ وہاں سے نکل کر ذرا سے فاصلے پر آتے وہاں رکھے بارودی مواد سے وہ اس تہخانے کو تباہ کر گئے تھے۔ بلیک ایگل کی کروڑوں کی لاگت اور اس کے ساتھیوں کی محنت میجر وہبان حاتم نے چند پلوں میں راکھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ حنات کے ہمراہ آصفہ ایک فارم ہاؤس پہنچی تھی، جس کے بڑے سے لان میں پارٹی کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ تقریباً تمام لوگ ہی پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ حنات کے پہنچتے ہی باقاعدہ پارٹی کا آغاز ہوا تھا۔ ہر طرف بجتا بے ہنگم میوزک، نامناسب لباس میں مردوں کی شانوں سے لگی جھولتی لڑکیاں۔ تقریباً ہر مرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی لازمی موجود تھی، کسی کی بیوی، گرل فرینڈ یا پھر سیکرٹری کے نام میں ایک شو پیس۔ آصفہ تو ارد گرد کا منظر دیکھتی جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی یہ جگہ اسلامی ریاست کا حصہ نہیں لگی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے تو بےہودگی میں انگریزوں اور یہودیوں کو بھی مات دے رکھی تھی۔ کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تمام لوگ مسلمان گھرانوں کی پیداوار تھے۔ حنات کے ساتھ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بہت سے لوگوں کی ناگواریت اور خوف بھری نظریں اس کے حلیے کی جانب اٹھی تھیں۔ ان سب کے بیچ خود کو سر سے پیر تک ڈھانپے وہ کوئی عجوبہ ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنے حلیے پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ کم از کم ان ہوس پرست مردوں کی گندی نگاہوں سے تو محفوظ تھی وہ۔ حنات کے لیے وہ ویسے بھی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی تھی، وہ اسے یہاں لا کر بالکل بھول چکا تھا۔ آصفہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھتی حنات کو ارد گرد تلاشنے لگی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، آصفہ کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی ارد گرد بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر پڑی تھی، جہاں ایک شخص
لڑکی کو زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی روتے گڑ گڑاتے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا ڈریس بھی باقی لڑکیوں سے کافی مناسب تھا۔ لاؤڈ میوزک لگا ہونے کی وجہ سے کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تب بھی اسے بچانے کسی نے نہیں جانا تھا، کیونکہ وہاں سبھی ایک دوسرے کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ آسفا کچھ لمحوں میں ہی سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس کی طرح نہیں تھی اور بہت غلط جگہ پھنس گئی تھی۔ وہ شخص اسے زبردستی اندر لے جانا چاہتا تھا۔ آسفا اپنی آنکھوں سے کسی کو مشکل میں دیکھے اور مدد نہ کر پائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ آسفا یہاں اپنے انداز میں اس گھٹیا شخص کی عقل ٹھکانے نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ ارد گرد کھڑے گارڈز نے پھر اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بنا کسی کی نظروں میں آئے اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی، جو اس وقت اپنی عزت کھو جانے کے ڈر سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آسفا اپنے بیگ کے خفیہ خانے میں موجود تھیلے کو کھولنے لگی تھی، جہاں چاقو کے علاوہ مختلف قسم کے اسپرے بھی تھے، جن کا وہ صحیح جگہ پر صحیح استعمال کرنا جانتی تھی۔ آسفا اسپرے کی 2 چھوٹی چھوٹی بوٹلز لیے ان دونوں کی جانب بڑھی تھی، جہاں وہ نشے میں دھت آدمی اس لڑکی کے ساتھ انتہائی نازیبا حرکتیں سٹارٹ کر چکا تھا، جسے دیکھ کر آسفا کو مزید آگ لگ گئی تھی۔ وہ ان دونوں سے ذرا سے فاصلے پر کھڑی ہوتی نامحسوس طریقے سے اس لڑکی پر ہاتھ میں پکڑا انتہائی بدبودار اسپرے کھول چکی تھی۔ اس اسپرے کی بدبو ایسی تھی جیسے کئی دنوں سے پڑے مردے کے جسم سے آتی تھی۔ آسفا کی حرکت پر اس لڑکی نے حیرت سے آسفا کی جانب دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی آنی چاہیے۔ آسفا اس کے ہاتھ میں ٹشو پکڑواتی واپس پلٹ آئی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس لڑکی سے اتنی بری بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا تو دور، اس کے پاس کھڑا ہونا بھی محال ہوا تھا۔ وہ آدمی جو پہلے اس سے زبردستی کر رہا تھا، اب اپنے حواس پر چھاتی انتہائی گندی بدبو کی وجہ سے دور ہٹا تھا۔ اس لڑکی نے حیرت انگیز طور پر یہ عمل دیکھا تھا۔ اس کو یہ بدبو بھی اس وقت بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے آج اسے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ پارٹی میں پھیلتی اس کی اسمیل کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ یہی وہ لڑکی چاہتی تھی۔ آسفا کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کرتے وہ حناد محتشم کی نظروں میں آ جائے گی۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی پر اسپرے ڈال کر پلٹی تھی، کسی نے انتہائی جارحانہ انداز میں اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ اس اچانک ہوئے حملے پر آسفا کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر وہاں کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ حناد اسے دیوار کے ساتھ پٹکتے اس کی جانب جھکا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ حناد نے اس کی کمر کو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ تکلیف کے احساس سے آسفا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی۔ آسفا کے آنسو گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ تمہیں تمہاری اس حرکت کی سزا ملے گی۔ اب تمہیں اسی شخص کے پاس جانا ہوگا۔ حناد لال آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر آسفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے اب اچھے انسانوں کی کیٹیگری سے بالکل نکال چکی تھی، مگر حناد محتشم اتنا گھٹیا شخص ہوگا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنی گھٹیا بات بول رہے ہیں؟ آسفا کمر میں ہوتی شدید تکلیف کی وجہ سے بمشکل بول پائی تھی۔ حناد نے اسے جس جگہ سے دبوچ رکھا تھا، وہاں اسے بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں گہری چوٹ آئی تھی، جہاں اکثر اسے اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ وہ درد برداشت نہ کر پاتے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اس کا آپریشن بتایا تھا، جس کا خرچہ لاکھوں میں تھا۔ آسفا اس آپریشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے زندگی بھر اسی درد کے ساتھ رہنے کا سوچا تھا۔ پین کلر لینے کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے سے درد نہیں اٹھا تھا، مگر آج حناد محتشم کی بے رحمی نے اگلی پچھلی کسر پوری کر دی تھی۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے۔
آصفہ کے الفاظ کی وجہ سے حناد کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ غصے میں کچھ بولنے ہی والا تھا جب مزید درد برداشت نہ کر پاتے آصفہ اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حناد نے سہارا دے کر اسے گرنے سے بچاتے اس کا خطرناک حد تک زرد پڑتا چہرہ اپنی جانب موڑا تھا، جو چہرہ کچھ دیر پہلے گلابیاں چھلکاتا، ہر طرح کی بناوٹ سے پاک، انتہائی دلکش لگ رہا تھا، اس وقت اس کا یوں مرجھا جانا حناد کو ڈسٹرب سا کر گیا تھا۔ اس کے گارڈز آصفہ کو اٹھانے قریب آئے تھے، مگر ان کو اشارے سے دور رہنے کا کہتے حناد خود ہی آصفہ کو باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ منظر وہاں موجود کافی لوگوں کے لیے حیران کن بھی تھا۔ حناد محتشم کو کب سے ڈھکی چھپی لڑکیاں اچھی لگنے لگی تھیں؟ نشی جان، کیا ہوا ہے؟ ملازمہ بتا رہی تھی کہ آپ اپنا روم شفٹ کر رہی ہیں یہاں سے۔ اسمارا بیگم اسے الماری سے اپنے سارے کپڑے نکالتے دیکھ کر حیرت سے اس کے قریب آئی تھیں۔ یہ کمرہ اس کا پسندیدہ ترین تھا۔ بہت شوق اور ضد سے اس نے یہ لیا تھا، جس کے پیچھے ریزن اس کا کسی کی نظروں میں آئے بغیر بآسانی یہاں سے ٹیرس کے راستے نیچے اتر جانا تھا، جس کو اسمارا بیگم نے اس کی پسند سمجھا تھا۔ انشا نے ہاتھوں کے اشارے سے اب اس روم سے دل بھر جانے کا بتایا تھا، جبکہ وجہ وہ نقاب پوش اجنبی شخص تھا جو بنا کسی قسم کی اجازت ضروری سمجھے اس کے روم میں داخل ہو جاتا تھا۔ انشا اپنی طرف سے اس کی بہت بڑی مدد کر چکی تھی اور اب مزید ایک بار بھی اس سے ٹکراؤ نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص کا بھاری دلکش لہجہ اور کثرتی مضبوط وجود انشا کو اچھا خاصا متاثر کر چکے تھے۔ اصل بات ہی یہی تھی کہ وہ واہوان سے زیادہ اپنے دل میں پنپتی عجیب و غریب فیلنگ سے گھبرا رہی تھی، اور اسی لیے اس روم سے فرار بھی چاہتی تھی۔ تو میری گڑیا کو کون سا روم چاہیے؟ میری جان اس بنگلے کے جس کمرے پر بھی ہاتھ رکھے گی وہی ملے گا۔ اسمارا بیگم اس کے سیاہ کھلے بالوں کو محبت سے سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اسی بات کا ثبوت تھا کہ ابھی تک اس کے دیے گئے ثبوتوں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ انشا ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اس اجنبی پر اتنا ٹرسٹ کر کے اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ اسمارا بیگم کو اپنا مطلوبہ کمرہ بتانے کے بعد وہ واپس اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف ہوئی تھی۔ میں ملازمین کو کہہ کر وہ کمرہ اپنی گڑیا کے شایان نشان سیٹ کروا دیتی ہوں۔ اسمارا بیگم اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی واپس پلٹی جب ان کا موبائل فون بجا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی سیکیورٹی کے باوجود ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسمارا بیگم کے چلانے پر انشا کے کان کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ مزید کچھ بولے بغیر عجلت میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ انشا سب کچھ وہیں چھوڑتی روم سے نکل آئی تھی۔ اسمارا بیگم کے روم کے باہر کھڑے ہوتے ادھ کھلے دروازے سے جو اطلاع اسے ملی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی محنت رائگاں نہیں گئی تھی اور نہ ہی وہ شخص فراڈ نکلا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ فورسز کا ہی کوئی آدمی تھا۔ 2 دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے۔ یہ خبر شبیر خان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ سیاہ بنگلے میں بچھے ماتم کو دیکھنے کے لیے واہبان نے وہاں کا سیکیورٹی سسٹم آج پھر آن کر رکھا تھا، جہاں ہر بندے کے چہرے پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آنے والا وقت ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، شبیر خان وہ سوچ کر ہی جی جان سے لرز رہا تھا۔ اسمارا بیگم کے دل میں بھی انشا کو لے کر ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ بلیک ایگل ان کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کی تو پہلے ہی نظر تھی انشا پر۔ یہ ساری سوچیں ان کی سانسیں روکے ہوئے تھیں، جبکہ وہیں دوسری جانب انشا اپنے اوپر منڈلاتے خطرے سے انجان بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کی دی گئی انفارمیشن سے اس کے ملک کی عوام بہت بڑے نقصان سے کافی حد تک محفوظ ہو چکی تھی، اور اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ روم شفٹ کر کے اس نقاب پوش سے بھی اس نے خود کو اب بچا لیا ہے۔ وہ دوبارہ اب اس کے قریب نہیں آ پائے گا، اور نہ ہی وہ خود اس کے حوالے سے کچھ الٹا سیدھا سوچے گی۔ مگر ہر معاملے میں ذہانت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے والی
اس معاملے میں میجر وہبان حاتم کو مات نہیں دے پائی تھی۔ وہبان، جو انشا کا خالی کمرہ دیکھ کر لمحے بھر کو پریشان ہوا تھا، بے چینی سے اگلے ہی پل تمام کمروں کے کیمرے آن کرتے ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگا تھا، جب اسے ایک کمرے میں وہ حسین دوشیزہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے کھلے بالوں کو جھٹکتی نظر آئی تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔